वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं जी लेसन नंबर 17 यानी नासिर काज़मी और उनके हालात ज़िंदगी। ये मिड टर्म की प्रिपरेशन था आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट भी थे। सो चलिए जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपके पास पहला क्वेश्चन आ सकता है कि नासिर काज़मी का शुमार किन लोगों में होता था। तो आप लिखेंगे जी नासिर काज़मी ऐसी लोगों में से जिनको कहा जाए कि सारी जिंदगी माजी को याद करते गुजर गई तो गलत ना होगा। कबल इसके कि हम नासिर काज़मी की शख्सियत और इनकी नफ्सियात और इनके औसाफ शायद के जायजा लें, सबसे पहले हम उनके हालात ज़िंदगी देखते हैं जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट भी बन जाते हैं। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को मोहल्ला काजीवाड़ा अम्बाला में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम के मदराज यानी ये मदराज होते हैं स्टेप बाय स्टेप या अपने नाना और दादा की रहनुमाई में तय किए। मैट्रिक के इम्तिहान अम्बाला से पास करने के बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। नामुसाइद हालात के बाद सिलसिला तालीम इंटरमीडिएट से आगे न बढ़ सका और नासिर को लड़कपन में ही तलाश माश के मसाइल ने घेर लिया। चुनाचे नासिर जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से मुंसलिक हो गए और सफ़ीना गज़ल के नाम से प्रोग्राम करने लगे। अगर आप लोगों ने अभी दिया है क्विज़ तो अभी तो नहीं, महीना पहले जो क्विज़ आपको उर्दू का आया था उसमें ये था एमसीक्यूज़ के नासिर जो थे वो कौन से कहाँ से किस शहर से रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हुए थे। तो ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हुए थे लाहौर था। और उससे अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ था कि किस नाम से प्रोग्राम करने लगे थे, तो वो सफ़ीना गज़ल है। वो इस दौर में मुख्तलिफ अदबी रसायल से भी वाबस्ता रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद इनकी पेशेवराना ज़िंदगी का रेडियाई और सख्ती सफ़र जारी रहा। नासिर जो थे वो तबन फ़लसफ़ा, मौसीकी और आर्ट से लगाव था। वो मादी मफादात की दौड़ धूप में ज़िंदगी बेईमानी नहीं करना चाहते थे। बस दोस्त अहबाब की महफिल से लुत्फ़अंदोज़ होना, रातों को सुनसान सड़कों पर गश्त, अपने माजी की बाज़याफ्त में सरगर्दा रहना इनका महबूब मशागिल थे। और इसी तलाश में 12 मार्च 1972 को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। एक बात याद रखिएगा, नासिर जो हैं वो माजी परस्त शायर थे। या हम आगे चल के देखेंगे इनके सारा कुछ मुहस्सिन कलाम में देखते हैं जी उन्होंने क्या काम किए थे। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नाक़ाबिल फ़रामोश नाम दिया था। उन्होंने उर्दू गज़ल की हैत में इजाफ़ा किया था और इसे मजबूत भी किया था। जदीद नज़म का सहर उर्दू शायरी पर तारी किया और अक्सर शोरा गज़ल को तर्क करके नज़म की तरफ माइल हो रहे थे। नासिर ने अपनी गज़ल गोई की बुनियाद रवायात पसंदियत पर रखी। यही वजह है कि इनके اسلوب और अंदाज़ तख़ातुब मीर के असरात देखे जा सकते हैं। आपके पास आगे चल के क्वेश्चन बनेगा कि नासिर और मीर का मुवाजना करें तो हम वो भी आपको बताएंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी मीर और इनके मुख्तलिफ सोचें या इनके काम या इनकी सोच समझ सब कुछ मिलता जुलता था। अब फ़नी एतबार से अगर बात की जाए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है नासिर की शायरी फ़नी एतबार से कैसी थी या फ़िक्री एतबार से कैसी थी। तो फ़नी एतबार से अगर बात की जाए तो सादगी और सलासत, मुख्तसर बहव का इस्तेमाल, रवानी बयान और धीमा लेजा नासिर की शायरी के इम्तियाज़ थे। जबकि फ़िक्री एतबार से वो क्या थे, एहसास तन्हाई का शिकार थे, माजी परस्ती करते थे, वाक़यात हिजरत के नोहे पढ़ा करते थे, माशरती इक़्तिदार के अनहात का कर्क उन्हें हुआ, मनाज़िर फितरत का बयान इनके नुमाइंदा मौज़ूआत हैं। नासिर ने बहुत तवील ज़िंदगी नहीं पाई, उनकी टोटल ज़िंदगी जो थी वो 48 या 50 साल की ज़िंदगी है। और इसमें भी तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये ज़िंदगी कुछ ऐसे दौर में आई कि जो वाक़यात से भरपूर है। अगर हम बात करें ना सियासी, समाजी और माशरती हालात की, तो हम देखेंगे कि मजीद अमजद को पढ़ेंगे, फैज़ अहमद फैज़ पर बात करेंगे या फिर जलंधी पर बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी भी, ओके अब समझ आ गया कैसे उस टाइम सियासी, बट इसका अदा उस वक्त लाजमी नहीं समझते, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि अगर नासिर की ज़िंदगी को नापना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि नासिर की ज़िंदगी के वस्ती हिस्से में तकसीम का सान्या हुआ था। नासिर की ज़िंदगी के आखिर सकूत ढाका का वाक़या हुआ। अब जब नासिर जो थे ना वो पैदा हुए तो वो जंग अजीम भी चल रही थी। जंग अजीम आई थिंक 2 थी कि 1 थी, आगे जाके हम इसे कंफर्म कर लेंगे। और फिर थोड़े से वो बड़े हुए तो
انہوں جب ہوش میں وہ آئے، مطلب لڑکپن میں تھوڑے سے وہ سمجھدار ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہند آزادی کی جدوجہد میں کمر کس چکے تھے۔ پھر وہ لڑکپن کی عمر سے گزر کر جوانی کی عمر میں آئے تو دیکھا کہ تقسیم ہند کا واقعہ ہوا۔ پھر تھوڑے سے اور بوڑھے ہوئے، یعنی تھوڑے سے اور عمر رسیدہ ہوئے، 50 سال میں تو وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے، بٹ تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، اور تو دیکھا کہ کیا کہتے ہیں تقسیم بنگال کا واقعہ پیش آیا۔ بٹ جب تقسیم ہند کا جب پہلا واقعہ آیا تھا تو ان کے جو ہمسائے، مطلب وہ کہتے ہیں ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کا دشمن ہو گیا، ہر وہ خوشیاں جو پہلے ہوا کرتی تھی ایک دم ختم ہو گئیں، ساتھ رہنے والے بھی خون کے پیاسے ہونے لگے۔ سو ان کی شاعری پر یہ ساری چیزوں نے بہت زیادہ اثرات ڈالے تھے۔ ابھی دیکھتے ہیں تقسیم ہند کے بعد نا ان کے ابھی زخم بھرے نہیں تھے کہ 1971 میں ایک دوسرا واقعہ سامنے کا رونما ہوا۔ اب 1971 میں کیا ہوا تھا یہ ہمارے پاس کافی امپورٹنٹ تھا، تو ایک مرتبہ پھر ہم ایک سے دو ہو گئے، یعنی تقسیم بنگال، سقوط ڈھاکہ ہو گیا۔ اب 1947 میں سے قبل برصغیر تھا، لیکن بعد ازاں پاک و ہند میں بٹ گیا۔ اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں بٹ گیا، یعنی پھر پاکستان ایک دفعہ دوبارہ ٹوٹا۔ وہ لوگ جو خوش تھے کہ ہم ہجرت کر کے آ کے ہیں، ایک دفعہ پھر جب بنگال بنا، بنگال الگ ہوا، تو ایک دفعہ دوبارہ ہجرت ہوئی، پھر نفرتیں ہوئیں۔ اب وہ وقت ایسا تھا جب بنگالی پاکستانیوں کو پاکستانی سے نفرت ہو گئی تھی، انہیں اپنے سے الگ سوچتے تھے، دوستی بھائی چارہ اور دستگیری آنے کوئی موقع باقی نہ رہا۔ بہرحال بہت سے شعراء ایسے دور سے گزرے، بٹ ناصر کاظمی کا المیہ یہ ہوا کہ وہ واقعات سے باہر ہی نہ آ سکے۔ اگر تاریخ کے تناظر میں بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں 1925 سے 1975 کے درمیان صرف یہی دو واقعات نہیں ہوئے تھے جس نے اس حساس شاعر کو متاثر کیا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ 1947 سے قبل دوسری عالمی جنگ جب پیدا ہوئی تو پہلی عالمی جنگ تھی، جب وہ 1947 کے بعد دوسری عالمی جنگ، اور پھر پاکستان، اور پاکستان کے بعد آمریت، اس کے علاوہ 1925 کی جنگ، 1965 کی جنگ، اس کے علاوہ پاکستان جو جمہوریت کے نام پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں پر کچھ ایسے قدم آئے، کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اس کے بعد حریت فکر بھی بند ہو گئی، حریت فکر پر تالے پڑ گئے۔ وہ لوگ جو سوچتے تھے، جو چاہتے تھے، وہ خواب جو انہوں نے دیکھے تھے، وہ ان کے پورے ہوتے نظر نہ آئے۔ اب ایسی صورت میں ناصر کی شاعری پہ بہت برے اثرات ہوئے۔ اب یہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، ناصر شروع میں ماضی پرست تو تھے ہی، وہ ماضی میں خوشیاں ڈھونڈا کرتے تھے، لیکن حال نے انہیں کچھ اس طرح متاثر کیا کہ کچھ اس طرح ان پر منفی اثرات چھوڑے کہ واقعتاً حال میں کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال اگر ہم ناصر کی ماضی پرستی سے ہٹ کر ان کی شعری سفر کی بات کریں تو ناصر کی شاعری پر ناقدین کے مطابق ابتدائی شاعری پر بالخصوص اقبال اور پھر بعد فراق گورکھ پوری اور میر کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کن تین شاعروں کے اثرات آتے ہیں جی ناصر کاظمی کی پر شاعری پر؟ تو یاد رکھیے گا، علامہ اقبال، فراق گورکھ پوری اور میر۔ علامہ محمد اقبال جو تھے وہ 20ویں صدی کے عظیم شاعر اور عظیم مفکر تھے، جن کے افکار کے اثرات نے اردو شاعری شعراء پر بہت اثرات ڈالے، لیکن آپ اس کو راکم کی ذاتی رائے کہیں کہ ناصر کی شاعری اور ان کی شخصیت بھی اقبال کی شاعری اور افکار سے بہت مختلف تھی۔ بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ناصر کی جو شاعری تھی وہ اقبال کی شاعری اور ان کے افکار سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ناصر کے یہاں قومی اور ملی شعور نہیں تھا جو اقبال کے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا تھا، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ناصر اپنی دھن میں رہنے والا انسان تھا، یعنی ناصر انفرادی نوعیت کے شخص تھے، وہ انفرادی شخص تھے جو بطور مورخ، بطور ناظر اس دنیا کو دیکھتا تو تھا، اس کے سیاسی سماجی حالات سے متاثر تو کرتے تھے، لیکن اس کے پیش نظر اس کے پاس کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا یا اس کا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنے افکار کے ذریعے قوم کی کایا پلٹ دے گا، وہ تو محض اپنے خیالات و افکار کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اب جو شخص خود کو تلاشتے اقبال کے اور قومی ملی شعور کو ملا دینا، مطلب ایک وہ شخص جو خود کو تلاش رہا ہو اور ایک وہ شخص جو قومی اور ملی شعور رکھتا ہو، ان دونوں کو ملا دینا درست بات نہیں ہے۔ سو اقبال کے بعد ناصر کی جو تاریخ میں بات کی گئی کہ فراق گورکھ پوری کے بارے میں ہوئی، یعنی ناصر اور فراق گورکھ پوری کی شاعری کے اثرات ایک جیسے ہیں۔ اب فراق کون تھے؟ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، پھر بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔
فراق ایک غزل گو شاعر تھے. ان کے ہاں تصور غم کلاسیکی شعراء کا سا تھا، جن کی لفظیات کلاسیکی شعراء سے ملتی تھیں. یہ شعر بھی بن سکتا ہے جی فراق کون تھے. یہ افراق اور ناصر کا موازنہ کریں. موازنے بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی. جن کا لفظیات کلاسیکی شعراء سے ملتی تھیں، ان کے ہاں غزل کا وہی انداز تھا جو 19ویں صدی کے شعراء کے ہاں اور خاص طور پر میر کے ہاں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فراق گورکھ پوری خود میر سے متاثر تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ ناصر فراق کے توسط سے میر تک پہنچے، پھر انہوں نے میر کی شاعری سے جو اثرات قبول کیے وہ ان کی تمام شاعری کا احاطہ کر گئے تو بات غلط نہ ہوگی. اب ہم کہہ سکتے ہیں جی دیکھیں ناصر جو تھے وہ فراق کی وجہ سے میر پہنچے، تو ناصر کے بہت زیادہ میر کے ساتھ ملتے جلتے آہنگ تھے. اب مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میر کے ہاں عصری شعور تھا. ان کی شاعری ان کے عہد کی نمائندگی کرتی تھی. ان کی شاعری میں ان کا عہد زندہ نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح یہ موازنہ ہے جی میر اور ناصر کا. 2 منٹ میں انہیں کر دیتی ہوں. یہ آپ کے پاس شارٹ بھی بن سکتا تھا اور لانگ بھی آ سکتا تھا. یہ شارٹ اور لانگ دونوں بن سکتے تھے، موازنے ہو سکتے تھے جی. اب ہم بات کریں گے، ہم ناصر کے ہاں بھی ان کے عہد کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. جو چیز میر کو ناصر قریب لاتی ہے وہ اپنی دھرتی سے محبت. دونوں کے اندر ایک ہی بات ہوا کرتی تھی، یعنی دھرتی سے محبت. میر نے کہا تھا، میر نے کیا کہا تھا؟ مثال کے طور پر ایک شعر لے لیتے ہیں. اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر قدم پایاں گھر تھا. ہر قدم پہ یہاں گھر تھا. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. ناصر کے یہاں بھی ہمیں دلی اور اپنی دھرتی کے بعد کچھ ایسی افکار ملتے ہیں. اب کمپیریزن میں آتا ہے تو آپ دونوں کے ایک ایک شعر لکھیے گا. گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کہ ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ، سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی اور فنکار، بھور بھئیے اب ان گلیوں میں کون سنائے جوگ. اب جی لانگ شارٹ کوسچن تھا جی ناصر کہاں وہی عصری شعور اور سماجی نوحے ملتے ہیں جو میر کی شاعری کا بخارسا ہے. ناصر کی شاعری میں پائے جانے والے سب سے اہم عنصر کی ہم لیکچر میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ ناصر جو ماضی پرست تھے. جب ہم اب وہ ماضی پرست کیوں تھے؟ دیکھیں ایک کامن بات ہے کہ جب ہم موجودہ حالات میں سکون نہیں پاتے نا تو ہمیں خیالی تصویر بناتے ہیں. ایسے اس میں اپنے پسند کے خیالات ترتیب دیتے ہیں جن سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہیں اور گزرے ہوئے وقت میں کچھ ایسے لافانی نوعیت کے موسم بہار معلوم کرتے ہیں یا ہمیں محسوس ہوتے ہیں جن پر کبھی خزاں کے ڈیرے نہیں تھے. اس وجہ سے ناصر جی تھے وہ حالات سے تنگ تھے، مطلب موجودہ حالات سے، تو وہ ماضی میں جھانکا کرتے تھے. ناصر کی شاعری لانگ کا چاہیے. ناصر کی شاعری کا وصف بتائیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. یہ 1 2 جو لکھا ہوگا یہ ان کے وصف ہیں، یہ لانگ میں آتا ہے. سب سے بڑا وصف ان کی ماضی پرستی اور ان کا ماضی ہے. اب جب مثال کے طور پر ہم اگر ماضی پرستی کے بارے سے بات کریں تو ہم بہت سے مثالیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کلیات ناصر کا مطالعہ کریں، کس بک کا مطالعہ کریں؟ کلیات ناصر، تو جا بچا ہمیں ماضی کے متعلق شعر مل جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ غزل دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں، یاد رکھا کریں اسے آگے مت کیا کریں کیونکہ یہ غزل آپ کے پاس اشعار آ سکتے ہیں، پوچھا کس کے ہیں. آپ کو سننا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس کے اشعار ہیں، کیونکہ اس دفعہ MCQ میں یہ بہت زیادہ تھے. رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کچھ، آپ کے فضل بہار سے پہلے رنگ تھے گلستان میں کیا کچھ. کیا کہوں اب تمہیں خزاں والو، جل گیا آشیاں میں کیا کچھ. ان تمام کی تمام رونقیں، تمام کے تمام رنگ فضل بہار کی رعنائیاں نظر آتی ہیں تو ماضی میں. اگر وہ آپ کے فضل بہار کی بات بھی کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس فضل بہار میں پہلے سے رعنائی نہیں، پہلے سے رنگ نہیں. ہم دیکھیں گے کہ جی ناصر جو اپنے اشعار میں بات کرتے ہیں وہ اپنے حال کو ماضی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ماضی تو اتنا خوبصورت تھا بٹ حال نہیں ہے. ماضی جو ناصر کی شاعری کا ایک بہت بڑا ستارہ ہے، وہ صرف ماضی کو یاد کر کے رنجور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی کہہ گیا کہ جب انسان لمحہ موجود میں، یعنی کہ جیسے بھی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ انسان جب لمحہ موجود میں سکون نہیں پاتا تو وہ ماضی کی طرف جاتا ہے یا وہ خیالات کی دنیا آباد کرتا ہے.
اب جو ناصر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، ان کی شاعری واضح طور پر اس بات کا عکس ہے کہ وہ ماضی میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ماضی پرست تھے، بلکہ وہ ایک ایسا ماضی پرست جو حال کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ماضی کے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جدوجہد کی تھی، ایک ایسی آزاد مملکت کے لیے جس میں روح خوشی مسرت سانس لے سکیں، جو مساوات پر مبنی ایک معاشرہ ہو، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے بعد حال میں بھی ویسی ہی برائیاں ہیں، یعنی حال میں بھی ویسی مسائل ہیں، تو پھر وہ ایسا ہی سوچیں گے جیسا انہوں نے کہا، یعنی وہ ماضی ہی بہتر تھا۔ مثال آپ لے لیں جی، اچھا یہ یہاں پہ ایک بورڈ والا بھی ہے، وہ پیچھے ہم نے غالب کی خطوط میں دیکھا تھا، یا سید احمد خان پیچھے ہم نے کسی لیکچر میں پڑھا تھا، سو دیکھ لیجئے گا ان دونوں کے درمیان ڈفرینس کہ کون سے اشعار کس کے ہیں۔ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ جب وہ ماضی کا حال سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسان جو انسانی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی خلوص پایا جاتا وہ اب نہیں ہیں، اب یہ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں وہ پرانے دور والے مسلمان آج کے دور سے بہت بہتر تھے، کیونکہ آج کا جو انسان ہے ان کے بقول زمین پر بوجھ ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر یہاں پہ تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں جی، تو ایک شعر دیکھ لیتے ہیں۔ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ بنیادی طور پر وہ اس لیے ماضی میں جھانکتے ہیں کہ انہیں حال میں سکون نہیں ملتا، اور کہتے ہیں کہ مجھے پرانی صحبتیں ہی بہتر ہیں، کیونکہ اس میں کچھ تو تھا، کم از کم ہماری خواہشوں کے مطابق تو تھا، کم از کم خلوص تو تھا، وہ انسان کا احساس تو زندہ تھا، جذبات کی قدر کی جاتی تھی۔ لیکن اب تو مادیت نے، حوث پرستی نے انسان کو، وہ منفی عوامل جس نے دور حاضر کے انسان کو مشینی بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت کا انسان کم از کم انسان کہلانے قابل نہیں ہے۔ اسے ابن آدم تو کہا جا سکتا ہے، بٹ انسان ہے، یہ اس کا ناصر کے خیالات تھے۔ ناصر خود کو اہل ماضی سے جوڑتے ہیں، اب جب لوگ جا چکے ان سے بہت دور ہو گئے نا، تو وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں پرانے ٹائم کے انسان تھا، میں غلط وقت پہ غلط راہ پر آ گیا ہوں، تو اس لیے وہ ایک شعر کہتے ہیں، میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں رہ گئے میرے ہم سفر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کا حصہ تھا جو اب ان کے ساتھ نہیں رہا، تو خود کو سنگے گراں کی طرح پیچھے پڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، کارواں جا چکا میں کہاں رہ گیا، میں یہاں مثل سنگے گراں رہ گیا۔ اب ناصر شاعری کا دوسرا واسطہ تھا جی ہجرت اور فسادات کا بیان۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ وہ شارٹ ہم نے کیا تھا، اب یہاں پہ ہمارے پاس لانگ کوسچن آ گیا ہے، میر ورسز ناصر۔ اب میر کے ساتھ موازنہ میں پیش کی گئی تھی، ہم نے پیچھے موازنہ کر لیا تھا، بٹ اب لانگ میں دیکھ لیتے ہیں جی، اب زیادہ ڈیٹیل آ گئی ہے۔ ناصر کے یہاں بالکل ایسا شعور پایا جاتا ہے جو میر کا خاصہ ہے۔ اگر ہم میر کی زندگی میں ملکیت سلطنت کا زوال کا شکار اور شکست اور ایک زیادہ تھی، تو تعمیر کم، اور اگر ہم یہ کہیں کہ تعمیر صرف ادب میں تھی تو بے جان نہ ہوگا، کیونکہ معاشرتی اعتبار سے، سیاسی تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ہندوستانی معاشرہ میر کے دور میں زبوں حالی کا شکار ہی تھا۔ لیکن ہم ناصر کے حوالے سے بات کریں گے نا، تو 20ویں صدی کا یہ دور تھا جس میں انسانی وہ تقابل تھا، اور یہ ڈفرینس ہے میر اور ناصر کا۔ جو شارٹ میں نے کیا تھا وہ ان کے مطلب جو چیز ایک جیسی تھی، اور اب جو ہے وہ ڈفرینس ہم بتا رہے ہیں۔ تو 20ویں صدی کا یہ دور جس میں انسانی اقتدار بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، کبھی انسان کبھی مارکسی نظریے کے پیچھے بھاگا، ایک طرف فرائڈ کی نفسیات سوچ کر بدل رہی تھی، دوسری طرف جدیدیت اور نوآبادیت کے بعد جدیدیت، اور اس کے بعد ساخیات اور پس ساخیات، وہ تبدیلیاں تھیں جو انسانی فکر کو متاثر کر رہی تھیں۔ اگر ہم برصغیر تک محدود رہیں نا، تو پاکستان برصغیر کا الگ ہونا، پھر پاکستان کا الگ ہونا، یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے ناصر کی شاعری پر تبدیلیاں رونما کی۔ اب وہ کہتے ہیں، وہ خلوتوں کے سرمائے مجمع عام میں لٹائے گئے، منزل نہ ملی تو قافلے نے رستے میں جما لیے ڈیرے، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے۔ یہ آپ کے پاس کافی امپورٹنٹ کہہ لیں پیراگراف تھا، بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اب یہ جو شعر تھے نا، اس میں انہوں نے تقسیم ہند اور سکوت ڈھاکہ کو دونوں حوالوں سے بات کی ہے، یعنی ہمیں محسوس ہوتا ہے۔
اب وہ انہوں نے ایک لکیر کھینچی، انہوں نے بتایا کہ تقسیم پاکستان کے وقت ہوا کیا تھا. بٹ تاریخ آج کل ویسے واقعات نہیں لکھتی، کیونکہ تاریخ تو جیسے ہم نے پڑھا کہ بدقسمتی سے بادشاہوں اور امرائے وقت کی تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن وہ گمنام کردار جن کا خون ہمارے ملک کی سرحدوں میں شامل تھا، جن کے خون سے یہ لکیر کھینچی گئی تھی تو یہ دو ملک مرز وجود میں آئے، وہ خون یقیناً ان گمنام کرداروں کا تھا، جو ہر ایک پہ اپنی الگ کہانی رکھتا ہے، لیکن تاریخ ان کہانیوں کو محفوظ نہیں کرتی. کیا چیز محفوظ کرتی ہے؟ ادبیات ہیں، یہ نظم و نثر ہے جو ایسے حوادث کو مشامش کے لیے عمل کر جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ گمنام کرداروں کی کہانی یا تاریخ کون محفوظ کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا ان کہانیوں کو محفوظ کرنے والے ادبیات ہیں، یہ نظم و نثر ہیں جو ایسے حوادث کو مشامش کے لیے عمل کر دیتے ہیں. اب ناصر جو تھے انہوں نے ان حوادث کا تذکرہ کر رہے ہیں جو 1947 کے بعد سقوط ڈھاکہ کے نتیجے میں ہوئے. یہ بہت دردناک، بہت اندرناک مناظر تھے. روئے زمین نے اس سے پہلے ایسے کبھی مناظر نہیں دیکھے تھے. ہم لوگ ان واقعات کو سوچ کر بھی دہل کے رہ جاتے ہیں. بٹ جو شعراء تھے، جو اس ٹائم کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو دیکھا تھا. ان پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا گزری ہوگی. اسی طرح یہ شعر وہ خلوتوں کے سرمائے مجمع عام میں لٹائے گئے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان دختران اختر کے نام ہے کہ جو شرم و حیا کی پیکر تھیں. انہیں مشرقی تہذیب کا بہترین نمونہ کہا جاتا تھا، لیکن وقت نے ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا، کچھ ایسے طوفان برپا ہوئے کہ وہ اپنی حرمتوں کی خاطر کنواں کود گئیں. گائے جب برسکین الگ ہوا تھا، پاکستان بن رہا تھا، تو اس وقت جو سکھ تھے، جو ہندو تھے، ایون جو مسلم تھے، گھٹیا قسم کے جو مسلم تھے نا، میں تو انہیں مسلمان بھی نہیں کہتی، ایک گھٹیا لوگ تھے جن کی رگوں میں دوڑنے والا ایک گھٹیا خون تھا. ان لوگوں نے اپنی ہی مطلب ساتھ رہنے والی بہنیں، جنہیں وہ بہنیں کہا کرتے تھے، ان کی عزتوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی. وہ عورتیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کنویں میں کود گئی، اور وہ کنواں میرے ذہن میں نہیں آ رہا کس جگہ تھا. آپ لوگ یقین مانیں گے کہ وہ کنواں فل بھر گیا تھا، وہ کافی گہرا کنواں تھا، اتنی عورتوں نے اس میں کودی تھی کہ وہ بھر گیا تھا. کبھی انہوں نے ظلم و تشدد سہا، کبھی وہ بالکل سر تک آ گیا تھا، کبھی خودکشیاں کر لیں. انہوں نے اپنی حرمتوں کی حفاظت حد المقدور کوشش کی، لیکن ان کے باوجود ان میں سے بہت سی اپنی حرمتوں کو بچا بھی نہ پائیں، اور وہ خلوتوں کے سرمائے تھے جنہیں مجمع عام میں لٹایا گیا. وہ لوگ جو تقسیم پاکستان کے وقت ایک قافلے کی صورت میں نکلتے تو پاکستان پہنچتے چند افراد رہ جاتے. وہ خاندان جن کی ماں، دادی، دادا، نانا، نانی، بہن، بھائی سب ہوتے ہوئے بھی یہاں پہنچتے چند ایک رہ جاتے. لیکن ملک سے محبت تھی، نئے ملک کا چاؤ تھا. یہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ الگ آ کے دنیا میں رہنا شروع دیں گے، اپنے الگ آبادیاں قائم کریں گے، بٹ انہیں محبت تھی اپنے ملک سے. انہیں خوشی تھی، انہیں چاؤ تھا کہ ان کے پاس اپنا ایک ملک ہوگا، جس ملک میں وہ بیٹھیں گے، یہ ہمارا ملک ہے. اس چاؤ کے نتیجے میں کبھی انہیں جنگلوں میں ڈیرے ڈالنے پڑے، کبھی ہندوؤں، سکھوں اور کبھی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں اپنی جانیں دینی پڑی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر ختم نہ کیا، کیونکہ انہیں ایک نئے ملک میں آنا تھا. لیکن نئے ملک نے انہیں کیا دیا؟ اب ان کے خاندان کے پچھلے غم ختم نہیں ہوئے تھے کہ سقوط ڈھاکہ ہو گیا، پھر ایک نئی ہجرت، ایک نیا فساد، ایک نیا ظلم. تو ناصر ان تمام فسادات کو بخوبی رقم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، آپ ہسٹری پڑھیے گا، اس سے بھی زیادہ ناک واقعات ہوئے تھے. اب وہ دریا، نہ وہ بستی، نہ وہ لوگ، کیا خبر کون کہاں تھا پہلے. یہ وہ واقعات ہیں جنہیں عام انسان بھی پڑھے تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ایک اذیت میں آ جاتا ہے، اتنا انتہا کا ظلم. یہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے، ہم پڑھ کے اس مقام پہ آ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سو ناصر اگر ماضی پیش آئے تھے تو اس میں کچھ بھی غلطی نہیں تھی ان کی. اب وہ جی ایک اور بات کہتے ہیں، کسی کہوں کوئی نہیں سو گئے شہر کے مکین، کب سے پڑی ہے راہ میں میت شہر بے کفن. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں پاکستان جب بنا نا تو اس وقت مسلمانوں کا ایک دعویٰ تھا کہ جو وہ نظام لائیں گے جو 1400 سال یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا تھا، کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے.
لیکن جب وہ ایک قوم وجود میں آئی نا، تو ہم نے دیکھا کبھی وہ اہل مغرب کی طرف جھک گئی، اپنا کوئی نظام نہیں لا سکی، کبھی وہ اشتراکیوں کی طرف مڑ گئی، کبھی ہم نے اسلام کی سمجھداریت سے ملانے کی کوشش کی تو کبھی اشتراکیت سے۔ یوں وہ کہتے ہیں کہ اگر شہر میں ایک میت پڑی ہے جس کے پاس کفن نہیں ہے تو یہ بات کہنا، کسی کو پرواہ نہیں ہے تو یہ بات کہنا کچھ غلط نہیں تھا۔ واقعتاً پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب ہمارے پاس ایک اور وصف آتا ہے جی، رات۔ ناصر شاعری کے ایک اور وصف تھا رات۔ آپ کے پاس ایک کوشچن بن سکتا ہے کہ لانگ بھی ہو سکتا ہے اور شارٹ بھی، کہ رات ناصر کے نزدیک رات کیا ہے؟ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، وقت ایک بہت بڑی طلسماتی حقیقت ہے، اس طرح رات بھی ایک جادوئی حقیقت ہے۔ یاد رکھیں، وقت کیا ہے؟ طلسماتی حقیقت، اور رات کیا ہے؟ جادوئی حقیقت۔ سیاہی ایک طرف تو خون کا نشان ہے تو دوسری طرف سکوت شب سکون کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ٹمٹماتے ہوئے ستارے مسافروں کو راہ دکھاتے ہیں تو دوسری طرف قافلوں کا احساس تنہائی بھی رات کے وقت ہوتا ہے۔ ایک طرف رات ہجر کی ہو تو انسان تکلیف میں سے بسر کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف وہی رات وصل کی ہو تو اس جیسی اور کوئی رات نہیں۔ گویا رات بذات خود منفی یا مثبت نہیں ہوتی، اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہماری کیفیات، احساسات، صورتحال اس رات کو مشکل یا آسان بنا دیتے ہیں۔ ناصر کی راتیں کیسی بیتی ہوں گی؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، ان کے نزدیک ماسی ایک خوبصورت تھا، وہ راتوں کو دیکھیں، ان کا غمزدہ ہونا مطلب ان کا غمزدہ ہونا ٹھیک تھا، حق بجانب تھا۔ جو حالات وہ دیکھ رہے تھے انہیں سکون ہی نہیں، مطلب وہ راتوں کو بے چین ہو جایا کرتے، وہ سڑکوں پر گھوما کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ سکون پا لیں، بٹ ایسا کچھ نہ تھا۔ لہذا ناصر کے یہاں رات کا مضبوط استعارہ ملتا ہے۔ اب وہ جی ایک شعر کہتے ہیں، میں ہوں رات کا ایک بجا ہے، خالی رستہ بول رہا ہے، ساری بستی سو گئی نا سے، تو کیوں اب تک جاگ رہا ہے۔ اگر ہم ایک اور شعر دیکھیں نا، اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں، چاند نکلا تھا مگر رات نہ تھی پہلی سی، یہ ملاقات نہ تھی پہلی سی۔ اب ان دونوں شاعر میں ناصر جو ہیں وہ رات کے بارے سے تھوڑا مختلف رویہ اپناتے ہیں۔ یہاں بتاتے ہیں کہ رات تو بیچاری ہے، اس میں کسمر سی ہے۔ اب ناصر یہاں پہ رات کی کسمر سی یا بیچارگی نہیں بتا رہے، بلکہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی خود کی ہے، یعنی اگر معنیت کی گہرائی میں جائیں تو رات دراصل ہمراہی میں نہیں آ سکتی، لہٰذا جب ناصر رات کی کسمر کی بات کرتے ہیں تو اپنی ہی قسم پرسی کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات نہ تھی پہلی سی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی راتوں میں سکون میسر آ بھی جائے تو اس وقت بھی ان کا ماضی یعنی آ لیتا ہے۔ اب چوتھا واسطہ ہے جن کی شاعری کا احساس تنہائی۔ جو شخص ماضی میں زندگی بسر کرتا ہے نا، جسے دور حاضر کے ہنگاموں میں سکون نہیں ملتا، ظاہر ہے وہ پھر اپنے آپ میں اداس ہوتا ہے اور تنہا اکیلا محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہم نے ان کے پیچھے شعر دیکھا تھا کہ میں اس ٹائم تو ہوں ہی نہیں، میں غلط ایرے میں آیا ہوں، تو وہ سارا ان کا تھا۔ اب ایک اور جن کا دلچسپ وصف دیکھتے ہیں، ایک خاص قسم کی بیزاری تھی۔ اب کیوں تھی؟ ایک شخص جو خود کو ہمیشہ پارا پارا چن کر اکٹھا کرتا ہے، کبھی لوگوں سے مل کر، کبھی نئے عہد و پیمان باندھ کر، لیکن ایک خاص موقع پر وہ ماضی، حال، مستقبل سے بیزار ہو کر ایسا احساس بھی ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ہم اس دنیا سے بیزار ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تو بھی صحیح، اب اتنی بات کیا، زندگی حرام کرنی۔ ان اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ سے موجودہ اور بڑے ہوتے ہوئے دائرے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دائرہ جس میں خود کو سمیٹتے چنتے وہ تنگ آ گئے ہیں، وہ اس دائرے سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کب تک ماضی میں جی سکتا ہے؟ انسان کب تک اس دکھ کا بچاؤ کر سکتا ہے کہ آج کا دور درست نہیں؟ وہ لوگ جن کے عشق میں وہ مبتلا تھے، وہ احساس جو ان کی زندگی کا لہو تھا، وہ جذبہ جو اس میں خود متحرک یا تحرک محسوس کرتے تھے، اگر نہیں تو پھر نہ صحیح، کوئی نیا جذبہ ہوگا، کوئی نیا احساس ہوگا، نئی قدریں ہوں گی جو انہیں سکون دیں گی۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس مین پوائنٹ آ جاتا ہے جی، یوں مجموعی طور پر ناصر ہمارے سامنے ایک ایسے شخص اور شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں جو ماضی کے بازیافت چاہتا ہے۔ وہ حوث پرستی، مادیت پرستی جس نے دور حاضری کی زندگی کو اجیرن کر دیا، وہ اس کے برعکس ماضی کے خلوص، جذبات، اخوت، مساوات اور بھائی چارہ اور پیار محبت سے تلاش کرتا ہے۔ ہم سے رخصت ہو گیا،
کرتا کرتا ہم سے رخصت ہو گیا۔ بہرحال ناصر نے اردو غزل کو اس دور میں سہارا دیا جب آزاد نظم مورا اور پھر آہستہ آہستہ نثری نظم اردو شاعری کو کچھ اس طرح متاثر کر رہی تھی کہ اردو غزل قدرے کمزور ہوتی نظر آتی تھی، لیکن ناصر نے اپنی مختصر سی شاعری سے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اردو غزل کو ایسا لہجہ دیا، ایک ایسی آواز دی، ایک ایسی زندگی کی روح پھونک دی غزل میں جو ہمیں کمزور ہوتی نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر تندرست تمنا ہوئی اور ایسی توانائی کہ آج بھی نئے نئے تجربات کیے جاتے ہیں۔ ناصر جو تھے اس دور سے اجنبی تھے اور اجنبی ہی رہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مرتے دم تک ہی اجنبی رہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ناصر خود بھی کہا کرتے تھے ناصر کتنا اجنبی ہے تو، لیکن اپنے احساس اجنبیت کے باوجود وہ ایک بھرپور صحت مند غزل کی روایت دے گئے جس میں کلاسیکیت کی چاشنی تھی، دور حاضر کے نوحے بھی اور جدید تجربات کے امکانات بھی۔ تو یہ تھا جی ہمارا 17 لیکچر۔ ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی مجھے بتا دیجیے گا کمنٹ کر کے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔